बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पाक स्टडीज़ बहुत ड्राई सा सब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअली ड्राई नहीं है। उसकी रीज़न जो बच्चों को ये फ़ील होता है कि बहुत ड्राई सब्जेक्ट है और इसमें बच्चे इंटरेस्ट भी नहीं लेते, उसकी रीज़न ये है कि इसमें जो बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं वो बच्चों को उनके मीनिंग नहीं आते, क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से इशू आते हैं। तो आज का लेक्चर मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए तैयार किया है कि जितने भी पाक स्टडी में ये 10th क्लास की बुक हो या सेकेंड ईयर की बुक हो, तो इसमें जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं वो सारे मैंने इसमें क्लियर करने की कोशिश की है। मैं सबसे पहले शुरू करूंगा आइडियोलॉजी। बिल्कुल मुख्तसर मुख्तसर बताऊंगा उनके मीनिंग। देखिए, आइडियोलॉजी नज़रिया होता है। नज़रिया होता है कि किसी ग्रुप के का जो बिलीव्स होते हैं ना, एक किसी ग्रुप के तमाम लोगों के बिलीव्स वो मिल के एक आइडियोलॉजी बनाते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि सेट ऑफ ओपिनियंस, हम कह सकते हैं सेट ऑफ आइडियाज़, सेट ऑफ पॉलिटिकल बिलीव्स, ये सारे आइडियोलॉजी होते हैं। जैसे जब मुसलमानों ने आज़ादी हासिल करने के लिए कोशिश की थी, तो उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि हमारा ऐसा मुल्क होना चाहिए जो इस्लाम की बुनियाद पर हो। तो जैसे कम्युनिज्म है, जमहूरियत है, सोशलिज्म है, सदारती निज़ाम, ये सब आइडियोलॉजी ही है। दूसरा ये है टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी ये थी कि बरसगीर में दो अलग-अलग कौमें आबाद हैं, क्योंकि हिंदू ये कहते थे कि यहाँ पे सिर्फ एक कौम आबाद है। वो मुसलमानों के एक फ़िरके के तौर पर लेते थे। जब कायद-ए-आज़म ने कहा था कि मुसलमान एक अलग कौम है, क्यों? इनकी हर चीज़ आपस में एक-दूसरे से आपस में हिंदुओं से जुदा है। खाना-पीना, उठना-बैठना, चलना-फिरना, मज़हब, रस्म-व-रिवाज, शादी-ब्याह की रस्में, हर चीज़ डिफरेंट है। कोई एक चीज़ भी, कल्चर भी डिफरेंट है, कोई एक चीज़ भी मैच नहीं कर रही होती। लिहाजा ये पूरी, और फिर वो 10 करोड़ की आवाम थी उस वक़्त, तो 10 करोड़ एक फ़िरका नहीं हो सकता, तो इसलिए ये एक कौम है। ये टू नेशन थ्योरी कहलाती है। एक लफ्ज़ है रिपब्लिक। रिपब्लिक होता है कि सुप्रीम पावर इज़ ऑफ पीपल, उसको रिपब्लिक कहते हैं। जिसमें अवाम के पास ताकत होगी ना, तो वो रिपब्लिक होगा। जैसे पाकिस्तान में जमहूरियत है ना, तो हम यहाँ पे ताकत अवाम है, तो ये रिपब्लिक होता है। उसके बाद एक है कि ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स। ये हर इंसान के जो बेसिक राइट्स हैं, हकूक है, उसको कहते हैं। मसलन हर इंसान आज़ाद होना चाहिए, उसको आज़ादी इजहार उसकी होना चाहिए, अपनी जो चाहे अपनी मर्जी की बात कर सके, उसको रोक टोक ना हो। उसको तालीम मिले, उसको खुराक मिले, पेशा अपनाने की उसको आज़ादी हो, वगैरह वगैरह। जितनी भी बेसिक जो आज़ादियाँ हैं वो सारी उसको मिल जाएं, तो ये ह्यूमन राइट्स कहलाता है। फिर है लीगल राइट्स। लीगल राइट्स ये होता है कि जिसमें आपके पास कानूनी तौर पर सारे हकूक हासिल हों। मसलन अगर आपने कहीं आना जाना, आप पे पाबंदी नहीं हो, आपने वोट डालना है, तो किसको वोट डालना है, कैसे वोट डालना है, ये आपके पास पूरा सही आपके पूरे इख्तियार होना चाहिए। आपने किसी पर केस करना है, आपने वकील हायर करना है, यानी आपको अपनी या प्रोटेक्शन आपको चाहिए है, आपको सिक्योरिटी चाहिए वगैरह, ये सब आपके लीगल राइट्स है। कानूनी तौर पर आपको हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, लीगल राइट्स होता है। फिर है सोशल राइट्स। सोशल राइट जो मुआशरे में आपके जो हकूक होंगे, मसलन आपको हेल्थ केयर चाहिए, आपको रिहाइश चाहिए, खुराक चाहिए, तालीम चाहिए, काम करने की आज़ादी चाहिए, आपने बिजनेस शुरू करना है, कौन सा बिजनेस शुरू करना है, ये आपको आज़ादी हो, कौन सा आपने रूट इस्तेमाल करना है, कौन सी सड़क पे आपने जाना है, किधर जाना, अपने मस्जिद को आपने इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने जीटी रोड इस्तेमाल करनी, वगैरह वगैरह, सारी आपके सोशल राइट्स हैं। एक होता है पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स होता है जिसमें आपको फॉर एग्जांपल वोट की आज़ादी है, आपको अपने हिसाब से कानून के अंदर रहकर जल्द से जुलूसों की आज़ादी है, आपको कानून की हदूद में रहकर तनकीद करने की आज़ादी है, और वगैरह वगैरह। जैसे आजकल इलेक्शन का दौर है, तो हर कोई पार्टी अपने लिहाज से जो भी कैंपेन चला रही है, वो उसकी पॉलिटिकल राइट है कि वो ऐसा कर सकती है, उसको कोई रोक टोक नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद इसमें होता है सिविल राइट्स। सिविल राइट्स होता है कि जैसे मजहबी आज़ादी भी सिविल राइट्स है। आपको रोजगार जो मिलेगा, ये भी आपका सिविल राइट है, आपको कि आपको रोजगार मिले। अगर आपका कोई ट्रायल हो रहा है तो फेयर ट्रायल हो, ये भी सिविल राइट्स में आ जाता है। फिर है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस होता है कि मुआशरे में सब बराबर है। आपने अगर लाइन बनी हुई ना, तो सब लाइन में खड़े हैं, ये नहीं कि कोई और आया तो लाइन तोड़ के आगे चला गया। ठीक है, अगर वोट है, वोट का हक सबको बराबर है। हर चीज़ में अगर आप थाने में गए हैं, तो ये नहीं है कि अगर कोई अमीर आदमी है तो उसका आप एफआईआर उसके हिसाब से कहने पर काट रहे हैं, लेकिन गरीब आता है तो उसको आप नहीं काट रहे। हर तरह से जो एक अमीर शख्स को जो हकूक हासिल है, वही आपको हासिल होंगे। ये आपका ये सोशल जस्टिस कहलाता है। अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, मर्द हो, औरत हो, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। एक लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल होता है एक्सट्रीमिस्ट।
ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے جس میں آپ بہت زیادہ کسی چیز میں شدت پسند ہو جاتے ہیں. مثلا آپ اگر آپ کا فرقہ آپ کا کوئی ہے، فار ایگزامپل آپ کا دیوبندی ہے، بریلوی ہے، سنی ہے، وہابی ہے، اہل جو بھی ہے، آپ اس میں اتنا زیادہ ہو کہ آپ ہر ایک کو دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیں. یہ ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے. یا آپ کی جو زبان ہے، فار ایگزامپل آپ پنجابی ہیں یا اردو اسپوکن ہیں یا آپ پشتو ہیں یا بلوچی، آپ سمجھیں کہ میری زبان ہی سب سے بہتر ہے، باقی ایسے کمتر ہے. یا آپ اپنی ذات کو بہت اعلیٰ سمجھنے لگ جاتے ہیں اور آپ باقی سب کو کمی کمی سمجھنے لگ جائیں. آپ اپنے مسئلے کو سب سے اعلیٰ سمجھیں، آپ اپنی پارٹی کو سب سے بہتر سمجھیں اور لڑائی بڑائی شروع کرتے ہیں کہ میری پارٹی سب سے بیسٹ ہے، میرا لیڈر سب سے بیسٹ ہے. تو کسی چیز میں ایکسٹریمسٹ ہونا، شدت پسند ہونا، یہ ایکسٹریمسٹ کہلاتا ہے. ایک ہوتا ہے سیپریٹ الیکٹریٹ. سیپریٹ الیکٹریٹ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو علیحدہ ووٹ کا حق ملنا چاہیے. یہ ایکچولی اس وقت استعمال ہوا تھا کہ جب بر صغیر میں یعنی سب کانٹیننٹ میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، تو ظاہر ہے ہندو چونکہ زیادہ تعداد میں تھے، ہندو تقریباً 40 کروڑ تھے اور مسلمان 10 کروڑ تھے، تو جو بھی ہندو کوئی کھڑا ہوتا وہ جیت جاتا تھا، کیونکہ ہندو زیادہ ہوتے تھے. تو اس لیے قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہمارا سیپریٹ الیکٹریٹ، ہمارا علیحدہ سیٹس ہونی چاہیے، ریزرو سیٹس ہونی چاہیے ہمارا. اس پہ مسلمان کھڑے ہو، مسلمان ان کو ووٹ دے کر مسلمان جیت جاتے تھے اس کو. آپ جیسے ہمیشہ خواتین کی علیحدہ سیٹ ہوتی ہیں، مذہبی جماعتوں کی علیحدہ سیٹ ہوتی ہیں. اچھا، ایک ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے آئین، جس پہ پورے ملک کے جو قوانین جو بنتے ہیں اس کی بنیاد پر چلتے ہیں. ابھی تک 1956 میں قانون بنا ہے، کانسٹیٹیوشن بنا ہے، پھر 62 میں بنا، پھر 73 میں بنا ہے. جو 73 میں قانون آج کانسٹیٹیوشن بنا ہے ابھی تک وہ چلا، اگرچہ اس میں بے شمار امینڈمنٹس اب تک ہو چکی ہیں. تو سیٹ آف رولز فار اسٹیٹ جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. ایک لفظ اس میں استعمال ہوا ہے پاکستانی میں، میوٹنی. میوٹنی کہتے ہیں غدر یعنی غداری. ایکچولی یہ جو وار آف انڈیپینڈنس تھی 1857 میں، مسلمانوں نے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جنگ لڑی تھی. مسلمان اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں، وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں. تو انگریز اس کو میوٹنی کہتے ہیں کہ نہیں، مسلمان نے غداری کی تھی، وہ مسلمانوں کا تو حق ہی نہیں تھا، یہ تو ہمارے حکومت تھا. حالانکہ انگریز تو باہر سے آئے تھے، انہوں نے یہاں پہ آ کے قبضہ کیا تھا، غاصبانہ قبضہ کیا تھا یہاں پہ. تو یہ واقعی وار آف انڈیپینڈنس تھی، یہ میوٹنی نہیں تھا. پھر ایک استعمال ہوا اس میں خلافت موومنٹ. خلافت موومنٹ جب جنگ عظیم ہوئی، ورلڈ وار، تو ورلڈ وار میں یعنی یہ جو فرسٹ ورلڈ وار کی بات ہو رہی ہے، کہ جس میں انگلینڈ نے ہم سے وعدہ کیا، مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر آپ ترکی کا ساتھ نہ دو، اگر آپ یہاں پہ کوئی تحریک نہ چلاؤ، تو ہم اگر ترکی پر قبضہ کر لیں گے تو ہم اس کے مقامات مقدسہ کو ختم نہیں کریں گے، ہم خلافت کو ختم نہیں کریں گے. تو لیکن انہوں نے اپنے وعدے سے پھر گئے. تو خلافت چونکہ مسلمانوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے پھر علی برادران جو ہے، محمد علی شوکت اور محمد علی شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر، انہوں نے پھر خلافت موومنٹ شروع کی تھی. ایک لفظ استعمال ہے سول ڈیسوبیڈینس. سول ڈیسوبیڈینس ہوتا ہے سول نافرمانی. اس پہ ہوتا ہے کہ آپ حکومت کے خلاف، حکومت سے کوئی تعاون نہیں کرتے، آپ بجلی کا بل بھی نہیں دو گے، آپ دفتر میں کام کرنے بھی نہیں جاؤ گے، آپ حکومت کی کوئی چیز استعمال نہیں کر رہے ہو. یہ سول ڈیسوبیڈینس ہوتا ہے. آپ ہر طرح سے حکومت کے یوں سمجھے بائیکاٹ آپ کر دیتے ہو. ایک ہے نیشنل کانشیسنس. نیشنل کانشیسنس ہوتا ہے قوم کا جاگنا، محسوس کرنے کہ ان کے حقوق کیا ہے. جب قوم یہ فیل کرنے لگ جاتی ہے کہ ان کی پاور کیا ہے، ان کو یعنی قوم کو جگا دینا، یہ نیشنل کانشیسنس، جسے پوری قوم کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی اصل میں ہم نے کرنا کیا تھا، ہم کیا ہے اور کیا سے کیا ہو گئے ہم. ایک لفظ استعمال ہے ماڈریٹ. ماڈریٹ ہوتا ہے جدت پسند. یوں سمجھے کہ ایکسٹریمسٹ کا الٹ ہے. آپ کچھ مسائل، نئے حالات کے مطابق اپنے مسائل کو بھی آپ حل کرتے ہیں، نئے حالات کے مطابق جو نئی سوچ ہے ان کے مطابق آپ اپنے اعتقادات کو بھی آپ چینج کر دیتے ہو. مثال کے طور پہ ایک وقت تھا کہ یہ جو موبائل ہے اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ تو استعمال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ابھی وہ چیز نہیں رہی. ابھی ہم ماڈریٹ ہمارا بن گیا، کیونکہ پتہ چل گیا کہ یہ آج کے دور کی ضرورت بن گئی ہے. تو کچھ بہت ساری ایسی چیزیں جو جدید حالات کے مطابق آپ اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہو، اس کو ماڈریٹ ہونا کہتے ہیں. ایک ہے ریزولوشن. ریزولوشن ہوتا ہے کہ ہم کوئی بل پاس کرانے کے لیے جو قرارداد ہم پیش کرتے ہیں اس کو ریزولوشن کہتے ہیں. یعنی ایکٹ آف فائنڈنگ سولوشن ٹو کنفلکٹ. کسی بھی کنفلکٹ کے سولوشن کے لیے ہم جو ایکٹ کرتے ہیں، اب ہمارا ریزولوشن ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ پورا میں اس کو بعد میں بتاتا ہوں
کہ نیشنل اسمبلی میں فار ایگزامپل آپ ایک ریزولوشن پیش کرتے ہو، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں لوگوں کو متحد دیکھا جاتا ہے کہ آپ اس پہ کوئی چیز لوگ اس پہ کتنی فیور میں کتنی اگینسٹ میں ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی جیسے اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا تو ظاہر ہے اس کی ریزولوشن پاس کی گئی کہ ہم سب اس بات پہ کرتے ہیں کہ اسرائیل نے بہت غلط کیا ہے، اس نے بہت بڑا ظلم کیا فلسطینیوں پر، نہتے مسلمانوں پر، نہتے فلسطینیوں پر اس نے جو بمباری کی ہے، ان کو اپنے ہی وطن سے نکال رہے ہیں، غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ان کا ایک ایکٹ تھا، یہ ریزولوشن ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسی ریزولوشن ہوتی ہے کہ جس میں پھر اس پر بحث کی جاتی ہے اور اس کو باقاعدہ قانون کا درجہ دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے اسٹیٹ۔ اسٹیٹ آپ کو ویسے پتہ ہی ہے، ریاست کو کہتے ہیں۔ تو لارج گورننگ ایریا ود ان اے کنٹری، یعنی اس کو جو ہے نا ہم اسٹیٹ کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ون یونٹ۔ یہ پہلے ٹرم استعمال ہوئی تھی، یہ کوئی 1955 کی بات ہے، کہ ایکچولی چودھری محمد علی نے اپنی اکثریت شو کرنے کے لیے پاکستان کے سارے صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنایا تھا، تو اس کو ون یونٹ کا نام دیا گیا تھا تاکہ ان کی اکثریت شو ہو سکے۔ ایک ہے انٹرم گورنمنٹ۔ انٹرم گورنمنٹ ہوتا ہے کہ حکومت کے اندر ایک اندر حکومت بن جاتی ہے، جیسے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے، جیسے ٹیمپریری گورنمنٹ ہوتی ہے، جس طرح کا یوں سمجھے، میں سمجھانے کے لیے بتا دوں کہ گورنر راج ہوتا ہے، انٹرم گورنمنٹ کی ایک قسم ہے۔ ایک ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو پرابلمز۔ ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہوتے ہیں جس میں جب کوئی ملک یا ادارہ یا فیکٹری وغیرہ کا نظام چلانے میں جو ایشوز آئیں، تو باس کا اس کا کنٹرول نہیں ہے یا لوگ ہڑتال وغیرہ شروع کر دیتے ہیں۔ ایکچولی ایڈمنسٹریٹو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ادارہ یا ملک یا فیکٹری اس کو نظام چلانے میں آپ کو دقتیں کیا پیش آ رہی ہیں، آپ کے احکامات فالو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، لوگوں کا ریئیکشن کیا ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، جو آپ جس کام کے لیے وہ ادارہ یا ملک یا وہ فیکٹری بنی ہوئی ہے کیا وہ کام پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اس مسائل کو حل کیسے کیا جا رہا ہے، سب کے سب جو چیز آپ کے ایشوز آ رہے ہیں اس کو چلانے میں، اس کو رن کرنے میں، سموتھلی رن کرنے میں، وہ سارے ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہوتے ہیں یا ایڈمنسٹریٹو پرابلم اس کو کہتے ہیں۔ نیشنل سولیڈیرٹی، یہ ہوتا ہے قومی یکجہتی، فیلنگ آف یونٹی۔ اگر یہ تمام قوم مل کے ایک بات پہ متحد ہو رہی ہے، وہ نیشنل سولیڈیرٹی ہوتی ہے۔ جیسے برصغیر میں تمام مسلمانوں نے مل کے یہ فیل کیا تھا کہ اب ہمیں علیحدہ ملک چاہیے، یہ نیشنل سولیڈیرٹی تھی۔ ریجنلزم، ریجنلزم ہوتا ہے علاقائیت، یعنی آپ ایک بعض اوقات ایک صوبے میں بھی کئی علاقے ہو سکتے ہیں۔ اب جیسے ہوتا یہ ہے کہ جو گلگت بلتستان والے ہیں وہ ان کا اپنا کلچر بھی ان کا اپنا ہے، ان کے رسم و رواج بھی تقریباً ان کے اپنے ہیں، ان کا لباس بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ کشمیر والوں کا علیحدہ ہے، ملتان والوں کا، سندھ اسلام آباد پنجاب والوں کا علیحدہ ہے، سندھ والوں کا علیحدہ ہے۔ ان کی اپنے اپنے کو کلچر میں ڈفرینسز ان کے آ جاتے ہیں۔ ان میں زبان میں بھی اس میں مختلف ہے، اس میں لباس میں مختلف ہے، ان کے شادی بیاہ کے رسم و رواج میں بھی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور پھر کچھ یہ چیزیں یہ بھی آ جاتی ہے ریجنلزم میں کہ آپ اپنے آپ کے علاقے کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا علاقہ بہت اعلیٰ ہے، بہتر ہے۔ فار ایگزامپل اگر سندھی سمجھے کہ نہیں ہم ہی ہم ہیں، کراچی والے سمجھے، جو مہاجر سمجھے، وہ بھی ایک قسم کے ریجنلزم کی قسم ہے کہ مہاجری جو ہے نا وہ بڑے جو ہے نا اعلیٰ ہے، باقی سب جو ہے نا ایسے ہیں۔ یا جو سندھ کے لوگوں سمجھے کہ مہاجر جو ہے نا وہ تو باہر سے آ گئے ہیں، ان کا تو ہمارے یہاں پہ حق ہی نہیں تھا۔ تو یہ جو ہماری علاقائیت پرستی ہوتی ہے اس کو ریجنلزم کہتے ہیں۔ پیروکلزم، اس کی صوبائیت پرستی، اس کو سمجھ لے کہ جب انسان اپنے صوبے کو سمجھتا ہے کہ میرا صوبہ جو ہے نا یہ بہت اعلیٰ ہے، اچھا یہ سندھ والے ہیں، سندھ والے ایسے خراب ہوتے ہیں، یہ بلوچستان والے ایسے فلاں فلاں فلاں، اس طریقے سے جو آپ کی سوچ ہوگی وہ صوبائیت پرستی میں آ جاتی ہے۔ آپ اپنے صوبے کو ہی سب سے اعلیٰ سمجھو، دوسرے کو کم تر سمجھو۔ پھر ہے فورن پالیسی۔ فورن پالیسی ہوتا ہے کہ آپ نے دوسرے ملکوں سے کس طرح تعلقات رکھنے ہیں، تجارت کس کس سے کرنی ہے۔ تو یہ حکومت اپنی فورن پالیسی بناتی ہے اور پھر انسٹرکشن دے دیتی ہے کہ کس ملک سے آپ نے تجارت کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی، کس ملک سے کیسے تعلقات رکھنے ہیں۔ ان سب چیزوں کو، اپنے حالات کو، اپنی مفادات کو، اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کر جو پالیسی بنائی جاتی ہے وہ فورن پالیسی کہلاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کامن ویلتھ۔ کامن ویلتھ ایکچولی اس میں تقریباً 53 ممالک ہیں، اس میں پاکستان ہے، آسٹریلیا، انڈیا، کینیڈا، ملیشیا، نیوزی لینڈ، یہ سارے وغیرہ وغیرہ بے شمار 53 کنٹریز ہیں۔ تو یہ آپس میں انہوں نے مطلب آپس میں معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم آپس میں تجارت مشترکہ کریں گے، اپنا بزنس مشترکہ کریں گے۔ سمپل یہ کہ امن اور خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے، یہ تمام کنٹریز آپس مل کے کر رہے ہیں، یہ کامن ویلتھ کا کام ہے۔ اچھا ایک ہوتا ہے ریجنل ڈسپیرٹی۔ ریجنل ڈسپیرٹی ہوتا ہے جس میں کسی علاقے سے آپ ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں، یوں سمجھے کہ کسی علاقے سے سوتیلا پن کا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، عدم مساوات ہو رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ ہم کہیں کہ جی جب یہ پاکستان کمبائن تھا، ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان،
تو ہم کہتے ہیں کہ جی جو ایسٹ پاکستان تھا اس کے ساتھ صحیح معنوں میں اپنا پن والا سلوک نہیں ہو رہا تھا، یہ ریجنل ڈسپیرٹی تھی۔ ایک ہوتا ہے جیو اسٹریٹجک پوزیشن۔ جیو اسٹریٹجک پوزیشن یہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں جغرافیائی حالات۔ جیسے پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، اس کی وجہ کہ پاکستان بہت سے ملکوں کے لیے، یعنی دنیا کے جتنے بھی اہم ممالک ان کے لیے پاکستان بہت اہم حیثیت اختیار کرتا ہے، اس لیے ہر ملک مجبور ہے کہ پاکستان سے اچھے تعلقات رکھے۔ مثال کے طور پہ اگر چائنا ہے اور انڈیا، ان کا آپس میں ان کی مستقل جو ہے وہ لڑائی ہے، تو اب چائنا اور انڈیا کے درمیان میں پھر پاکستان جو ہے نا وہ آ رہا ہے، تو لازمی طور پہ ان کو پتہ ہے، انڈیا کو پتہ ہے کہ اگر چائنا پاکستان میں آ جاتا ہے، یا چین کو پتہ ہے کہ اگر انڈیا پاکستان پہ قبضہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے چین کے ساتھ، چین پہ قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا، چین کو یا چین کو اچھی طرح متھا دینا بہت آسان ہو جائے گا، تو اسے چین ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیتا ہے۔ اس طرح امریکہ اور روس کا ہے تو اس میں بھی درمیان میں پاکستان آ رہا ہے، تو ہر لحاظ سے پاکستان، پھر پاکستان کے جو پہاڑی علاقے ہیں، پاکستان کے شمالی علاقے ہیں، اور پاکستان میں جو سمندر ہے، وارم واٹر سمجھ لیں، تو یہ سب چیزیں پاکستان کی پوزیشن کو بہت زیادہ مضبوط کرتی ہے، پاکستان تمام ملکوں کے لیے بہت اہم ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اس لحاظ سے بھی اس کی پوزیشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان ایک ترقی کرنے والا ملک ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لینڈ لاک۔ لینڈ لاک ہوتا ہے وہ ملک جس میں کوئی سمندر وغیرہ نہیں ہے، مثال کے طور پہ آپ اس کی مثال افغانستان لے لیں۔ ایک ہے لیجسلیٹو اسمبلی۔ لیجسلیٹو اسمبلی مجلس قانون ساز، جیسے نیشنل اسمبلی ہے، جیسے سینٹ ہے، جو قانون بناتی ہے۔ ایگزیکٹو منسٹر، ایگزیکٹو منسٹر جیسے گورنر ہوتا ہے، جیسے وزیر اعظم ہوتا ہے۔ سویلائزیشن، سویلائزیشن تہذیب، رہنے سہنے کے طریقے، کمپلیکس وے آف لائف دنیا میں، اور یہ جو ایک ایک تہذیب ہے یہ ہزاروں سینکڑوں سالوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ جیسے رومن کی تہذیب تھی، ایک رومن سویلائزیشن تھی جو کہ 753 بی سی سے 474 اے ڈی تک رہی۔ اس طرح گریک یونان کی تہذیب تھی جو 2700 بی سی سے 479 بی سی تک رہی۔ اس طرح چائنیز سویلائزیشن تھی 1600 بی سی سے 1046 بی سی تک رہی، وغیرہ وغیرہ۔ دنیا میں اب تک بے شمار تہذیبیں سویلائزیشن آئی ہیں۔ کلچر، کلچر ہوتا ہے انسان کی جو زبان ہے وہ بھی کلچر میں آتی ہے، انسان کا لباس کلچر میں آتا ہے، انسان کے عقائد بھی تقریباً کلچر میں آ جاتے ہیں، انسان کی رسمیں، انسان کی خوراک، کیونکہ خوراک مختلف ہے نا، جیسے سندھ میں چل جائیں، ان کے کچھ ایسی ڈشز ہیں جو ہمارے یہاں پنجاب میں نہیں پائی جاتی، پنجاب کی کچھ ایسی ڈشز ہیں جو کے پی کے میں نہیں پائی جاتی، کے پی کے کی ایسی ڈشز ہیں جو بلوچستان میں نہیں پائی جاتی، خطاطی بھی اس کے اندر آتی ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ کلچر جس سے کسی قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر آپ شمالی علاقہ جات میں چلا جائے تو ان کی پہچان ان کے لباس سے ہی ہو جاتی ہے۔ فائن آرٹس، فائن آرٹس ہوتا ہے جیسے ڈرائنگ، پینٹنگ، فوٹوگرافی، مجسمہ سازی، تھیٹر وغیرہ بھی، یہ سب فائن آرٹس میں آتا ہے۔ سوشیو پولیٹیکل افیئرز، سوشیو پولیٹیکل افیئر جیسے تحریک عدم اعتماد، کیونکہ اس میں سماج بھی شامل ہے اور پولیٹکس بھی شامل ہے۔ نان کانفیڈنس، نو کانفیڈنس جو موومنٹ ہوتی ہے، جیسے غربت، یہ بھی سماج اور سیاست دونوں کا حصہ آ جاتا ہے۔ جہیز، لا قانونیت، بے روزگاری، جس کا تعلق معاشرے سے اور سیاست سے بھی ہو۔ آج کل ہمارے ملک کے جو جتنے بھی بڑے ایشوز ہیں یہ سب سوشیو پولیٹیکل افیئرز ہیں۔ ریولوشن، ریولوشن ہوتا ہے ایک بہت بڑا انقلاب جس میں پورے ملک میں پھر حالات چینج آ جاتے ہیں، جیسے افغانستان میں ریولوشن آیا تو طالبان حکومت پہ آ گئے تھے، فرانس میں ریولوشن آیا، ایران میں جب خمینی آیا تھا تو اس وقت ریولوشن آیا، رشیا میں جب رشیا کی طاقتیں، یہ جو اتنے کنٹریز ہیں مسلمان، اس میں سے جو اسٹیٹس علیحدہ ہوئیں، یہ سب جو ہے نا یہ سارے ریولوشن تھے۔ نیکسٹ علی گڑھ تحریک، صرف ایک ایک دو لفظوں میں صرف بتاتا جا رہا ہوں۔ علی گڑھ تحریک ایکچولی سر سید احمد خان نے شروع کی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک چھوٹا سا محمدن اورینٹل علی گڑھ اسکول کے نام سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، اور اس کے بعد وہی جو ہے نا آگے بڑھ کر علی گڑھ یونیورسٹی میں کنورٹ ہو گیا۔ پہلے محمدن اورینٹل اینگلو کالج بنا، پھر علی گڑھ یونیورسٹی بن گیا۔ ان کا مین مقصد یہ تھا سر سید احمد خان کا کہ مسلمانوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنی چاہیے تاکہ اب آپ مسلمان اعلیٰ کوئی اچھی پوسٹ حاصل کریں، کوئی اچھی جاب حاصل کریں، اور انگریزوں کے ساتھ پھر مقابلہ کر سکیں اور ہندوؤں کے ساتھ بھی مقابلہ کر سکیں، کیونکہ ہندو ایجوکیشن میں بہت آگے جا رہے تھے۔ ایک اس میں استعمال ہوا آریہ سماج تحریک، یہ سوامی دیانند نے 1875 میں اس کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ لوگ ایکچولی بت پرستی کے قائل نہیں تھے۔ اس فرقے نے ہندوؤں میں بہت سے ریفارمز کی ہیں، مذہبی ریفارمز کی، سماجی، مثلا چھوٹی عمر میں شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ ان کا تھا۔ بیوہ اگر کوئی ہے تو اس کو ستی نہ کرو، اس سے شادی کر لو، وغیرہ وغیرہ، بہت اچھی باتیں بھی اس میں شامل تھی۔ تقسیم بنگال یہ 1905 میں ہوئی ہے اور 1911 تک شامل رہی ہے۔ تقسیم بنگال جو
اس کے بعد کیونکہ اصل میں انگریزوں نے اس بنگال کو بہت بڑا صوبہ تھا، اس میں نظم و نسق صحیح طور پہ چلانے کے لیے اس کو دو حصے بنائے تھے، مشرقی بنگال اور آسام۔ مشرقی بنگال میں مسلمان زیادہ تعداد میں تھے، تو مسلمان کی حکومت سمجھے وہاں پہ آگے مسلمان خوشحال ہونا شروع ہو گئے۔ انگریز ہندوؤں کو یہ بات پسند آئی تو انہوں نے تحریک شروع کی اور بہت ایفرٹ کی، اور آخرکار ان کی اتنی بڑی جو انہوں نے تحریکیں شروع کی تھی، اس میں تنگ آ کے انگریزوں نے دوبارہ اس کو دوبارہ ایک صوبہ بنا دیا۔ اس سے یہیں سے مسلمانوں کو فیل ہوا تھا کہ جو کانگریس ہے جیسے ہندوؤں کی جماعت ہے، مسلمانوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ شملہ وفد، شملہ ڈیپوٹیشن، یہ 1906 میں ایکچولی وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے 35 مسلمانوں کے وفد ملا تھا۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ مسلمانوں کو جداگان انتخاب کا حق دیا جائے، کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ ادروائز یہ تھا کہ ہندو میں سے کوئی کھڑا ہوتا، چونکہ ہندو زیادہ تعداد میں تھے، مسلمان سے 4 گنا زیادہ تھے، تو وہ ہر صوبے الیکشن جیت جاتے تھے۔ میثاق لکھنؤ، میثاق لکھنؤ یہ قائد اعظم کی کوشش ہوئی 1916 میں، لکھنؤ پیکٹ اس کو کہتے ہیں۔ یہ دونوں جماعتوں کے ایکچولی متفق آئینی مطالبات اس کے اندر تھے، لیگل ڈیمانڈ سمجھ لیں۔ تو کانگریس نے اس میں مسلمانوں کو ایک علیحدہ جماعت، علیحدہ جو قوم تسلیم کر لیا تھا، تو اس کو میثاق لکھنؤ کہتے ہیں۔ اس کی شکل میں پورے نہیں بتا رہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، جیسے آپ کو تھیم بتایا اس کا۔ نہرو رپورٹ، یہ 1928 میں جواہر لال نہرو نے پیش کی۔ اس نے اصل معنی اس میں مسلمانوں کا علیحدہ قوم ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ میثاق لکھنؤ میں وہ مان چکے تھے، لیکن یہاں پہ آ کے اس نے دوبارہ اس سے یو ٹرن لے لیا۔ گول میز کانفرنس، یہ 1930 سے 1932 یہاں پہ 3 سالوں میں یہ ہوئی ہے۔ یہ ایکچولی حکومت برطانیہ کی کسی متفق آئینی حل ڈھونڈنے کی کوشش تھی۔ ان کی کوشش تھی کہ مسلمان اور ہندو آپس میں کچھ چیزوں پر متفق ہو جائے تاکہ وہ آزادی سے آرام سے حکومت کر سکے، لیکن یہ سارے ناکام ہو گئے تھے۔ کیبنٹ مشن یا کابینہ مشن، یہ 1946 میں برطانیہ کی یہ بھی کسی سیاسی حل ڈھونڈنے کی آخری کوشش تھی۔ ہندوستان کو آزادی دینے کا طریقہ کار طے کرنا تھا، تو برطانوی وزیر اعظم نے اپنے 3 وزراء کی کمیٹی تشکیل دی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے تحت یہ تھا کہ اب یہ 2 ملک جو ہونے ہیں تو کون کون سے علاقے کن مسلمانوں کو ملیں گے، کون سے جو ہے وہ ہندوؤں کو ملیں گے، یہ سب اسی میں طے کیا گیا۔ تحریک ترک موالات، جس کو نان کوآپریشن موومنٹ کہتے ہیں، یہ بھی مسلمانوں اور ہندوؤں کی مشترکہ کوشش تھی۔ اس کا لیڈر گاندھی جی تھا۔ اس میں یہ تھا کہ سرکاری ملازمتوں کا بائیکاٹ کیا گیا، تعلیمی اداروں کا بھی بائیکاٹ کیا گیا۔ چورا چوری، یہ 1922 یو پی کے قصبہ چورا چوری میں ہجوم نے تھانے کا گھیراؤ کیا اور 21 پولیس والے جلا دیے۔ اس پر گاندھی نے اپنی جو تحریک تھی، جو تحریک ترک موالات، یہ تھا ختم کر دی۔ اصل میں یہ ایشو یہ تھا کہ جب مسلمانوں نے تحریک خلافت شروع کی ہوئی تھی تو اس میں ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے اور تحریک ترک موالات شروع کر دی تھی۔ تو دونوں چونکہ مسلمان ہندو آپس میں مل گئے تو یہ تقریباً قریب تھا کہ انگریز ہمت ہار جاتے اور ملک تقسیم ہو جاتا، کہ یہاں پہ یہ چورا چوری کا واقعہ ہو گیا جس پر ہندوؤں نے اپنی تحریک ختم کر دی۔ اس کا نقصان یہ ہو کہ سارا ملبہ پھر مسلمانوں پر گرا۔ انگریزوں کو یہ فیل ہوا کہ اس ساری چیزوں کے پیچھے مسلمانوں کا ہاتھ تھا۔ کرپس مشن، یہ 1942 کرپس یہ تجاویز دے کر آیا تھا جو دونوں جماعتوں نے ریجیکٹ کر دی تھی۔ اس کے مطابق اصل میں وہ چاہ رہا تھا کہ ہندوستان کو ہم ڈومینین سٹیٹس یعنی خود مختاری دی جائے گی۔ اصل میں اس کا پوائنٹ یہ تھا کہ اصل حکومت انگریزوں کے پاس ہے گی، باقی دونوں کو ہم علیحدہ کچھ علاقے دے دیں گے، لیکن ان دونوں نے اس کو ریجیکٹ اس لیے کر دیا کہ دونوں کو مکمل آزادی اس میں نہیں مل رہی تھی۔ ایک اس میں لفظ استعمال ہو ای کامرس، یہ آپ کو سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ بزنس جو انٹرنیٹ یا ای میل وغیرہ کی مدد سے ہو یا کریڈٹ کارڈ وغیرہ جو اس وقت، یہ سارا ای کامرس کہلاتا ہے۔ قدرتی وسائل، صرف آپ کو بتا رہا ہوں وہ اشیاء جو انسانی ترقی میں مددگار ہوتے ہیں، یہ وہ وسائل ہوتے ہیں جو حکومت اللہ کی طرف سے آپ کو، قدرت کی طرف سے آپ کو ملے ہوتے ہیں۔ اس میں دریا بھی ہیں، اس میں جنگلات ہیں، اس میں ڈیزرٹ ہے، اس میں سمندر ہے، یہ سارے کے سارے، اس میں گیس ہے، اس میں پیٹرول ہے، یہ سب قدرتی وسائل ہے۔ تھرمل بجلی وہ ہوتی ہے جو بھاپ کے ذریعے بنائی جاتی ہے، اور پن بجلی وہ ہوتی ہے جو پانی کے ذریعے، پانی کی طاقت سے بنائی جاتی ہے۔ ایک اس میں استعمال ہوا ہے حیوانی وسائل، جیسے لائف سٹاک ہوتا ہے، جیسے مویشی وغیرہ۔ اچھا، مسلم لیگ کا اس میں بتاتا چلوں کہ 1906 میں بنی تھی، سر سلیم اللہ خان، حکیم اجمل خان، نواب وقار ملک نے بنائی تھی۔ اور یہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب مسلمانوں نے یہ فیل کیا کہ کانگریس تو صرف ہندوؤں کی جماعت ہے اور مسلمانوں کے کسی انٹرسٹ کو وہ نہیں دیکھتی، تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم علیحدہ ایک جماعت بنائیں گے۔ منٹو مارلے ریفارمز، یہ 1909 میں یہ ہوئی ہے۔ اس کا اہم مقصد یہ تھا کہ انڈیا کی حکومت میں وہ انڈینز کی انوائرمنٹ کم سے کم چاہ رہے تھے، تو یہ اس مقصد کے لیے یہ پیش کی گئی تھی منٹو مارلے ریفارم، جو کی ریفارمز کی گئی تھی۔ کانگریس جو ہے یہ 1885 میں بنی تھی اور اس کی بنیاد رکھنے میں اے او ہیوم اس کا بانی تھا، یوں سمجھے۔
پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 تک رہی، دوسری جنگ عظیم 1939 سے 1945 تک رہی، ایک اس میں مائیگریشن موومنٹ شروع ہوئی تھی وہ 1921 میں ہوئی۔ پاکستان میں جو گورنر جنرل ہے وہ آپ نے ابھی تک صرف قائد اعظم کا نام سنا ہوگا، لیکن اس میں 4 گورنر جنرل پاکستان میں اب تک رہے ہیں شروع میں۔ اس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ ناظم الدین، غلام محمد اور سکندر مرزا۔ پاکستان میں اب تک 13 پریزیڈنٹ رہے ہیں اور 32 وزیر اعظم جو ہے نا وہ پاکستان میں رہے ہیں۔ ایک لفظ اس میں استعمال ہوا ہے مینیفیسٹو۔ مینیفیسٹو ایکچولی جو کسی سیاسی جماعت کے اصول و مقاصد، اس کو مینیفیسٹو کہتے ہیں، چارٹر سمجھ لیں، ٹھیک ہے، اس کو مینیفیسٹو کہتے ہیں۔ ہر جماعت کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے۔ ایک اس میں جو تحریک خلافت شروع کی گئی تھی اس کے 3 مقاصد تھے کہ ایک تو یہ کہ مقامات مقدسہ ترکوں کے قبضے میں رہے، نمبر 2 خلافت برقرار رہے، اور تیسرا جو چھینے گئے علاقے واپس کیے جائیں۔ یہ برصغیر کے مسلمانوں نے تحریک خلافت شروع کی تھی۔ ایک لفظ استعمال ہوا سوورنٹی۔ سوورنٹی ہوتا ہے کہ حکومت خدا کی، اصل حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کی حکومت روشنی میں پاکستان میں جو قانون ہے وہ بنے گا، اور کوئی ایسا قانون نہیں بنے گا جو اسلام کے منافی ہو۔ قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کے جواب میں 14 نکات پیش کیے تھے جو 1929 میں پیش کیے۔ اس کا مین جو ایک دو چیزیں آپ سے بتا دوں، ایک تو اس میں یہ تھا اصل مقصد کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، مسلمانوں کے مرکزی اور صوبائی سطح پر نمائندگی دی جائے، نمائندگی مساوی سطح پر ہو، اور ہر ایک کو اپنے مذہب اور روایت کے مطابق مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ یہ مین تھا، باقی تو بہت سارے پوائنٹس ہیں، 14 نکات اس میں۔ پلیٹیو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ میدان کی طرح جو اونچا چبوترا جو پہاڑ کے اوپر، یعنی پہاڑی کے اوپر بنا میدان، اس کو پلیٹیو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایکسٹینسو فلیٹ ایریا۔ اچھا، ایک انڈس پلین ہے، ایک فلیٹ لینڈ فاؤنڈ بائی انڈس ریور اینڈ اٹس ٹریبیوٹریز۔ اس میں جیسے ہڑپا ہے، موئنجو پنجاب، سندھ، لاہور، یہ سارا ہمارا انڈس پلین کے اندر آ جاتا ہے، یعنی وہ علاقے جو دریا سندھ جن کو سیراب کرتا ہے، یوں سمجھو، اور اس کے جو معاون دریا وہ سیراب کرتے ہیں، وہ انڈس پلین ہے۔ ٹراپیکل لینڈ وہ علاقے جس میں 9-10 مہینے تقریباً گرمی رہتی ہے، جیسے یوں سمجھے کہ گلوب کے درمیان والے علاقے، انڈیا ہے، ملیشیا ہے، فلپائن، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، آسٹریلیا، افریقہ، یہ زمین کا تقریباً 36 حصہ کور کرتے ہیں۔ اور قوم کیا ہوتی ہے؟ سیاسی طور پر منظم لوگوں کا جو گروہ ہے اس کو قوم کہتے ہیں۔ ایل ایف او لیگل فریم ورک آرڈر، اس کے تحت جنرل پرویز مشرف کو لامحدود اختیارات دیے گئے تھے۔ ایک ہے جی ڈی پی، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، یعنی اس پہ پورے سال کی یوں سمجھے کہ انکم ہوتی ہے۔ جیسے پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے وہ $263 بلین ہے، انڈیا کا $3 ٹریلین ہے، عرب کا، سعودی عرب کا تقریباً $700 بلین وغیرہ وغیرہ۔ سارک ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، یہ 7 ممالک ہیں جنہوں نے مل کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کے تعاون کے لیے اسپیشلی یہ تنظیم بنائی ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا، مالدیپ، نیپال، پاکستان اور سری لنکا۔ نیٹو، یہ اس میں تقریباً 30 ممبرس ہیں۔ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، جیسے کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، ترکی، یو کے، یو ایس اے وغیرہ وغیرہ، سب۔ لائر کا ایک بات یاد رکھیے، لائر وہ ہوتا ہے جس نے ایل ایل بی کیا ہو لیکن یہ کیس نہیں لڑ سکتا۔ بیرسٹر وہ ہوتا ہے جس نے ایل ایل بی انگلینڈ سے کیا ہو، یہ بھی کیس نہیں لڑ سکتا۔ تو پھر کون لڑ سکتا ہے؟ ایڈوکیٹ ہوتا ہے جو اصل میں بار کونسل میں رجسٹرڈ ہو جائے۔ اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو بار کونسل کے امتحان پاس کرنا ہوتا ہے، جب آپ پاس کر لیتے تو پھر بار کونسل آپ کو پریکٹس کا لائسنس دے دیتی ہے۔ پھر ہے فیڈرل گورنمنٹ سسٹم، جس میں ایک مرکزی حکومت ہوتی ہے اور صوبائی حکومت ہوتی ہے، جیسے پاکستان، انڈیا وغیرہ میں نا فیڈرل گورنمنٹ سسٹم ہے۔ سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی، اس کو قومی اسمبلی کہتے ہیں۔ سینٹرل لیجسلیٹو کونسل، یہ سینٹ کو کہتے ہیں۔ پاک ایڈوائزری کونسل یعنی پاکستان ایڈوائزری کونسل، یہ مجلس شورا کو کہتے ہیں۔ مارشل لا، یہ ملٹری اتھارٹی ہوتی ہے فار سویلین رول، فوج اس میں اقتدار میں آ جاتی ہے، جیسے جنرل ضیاء الحق مارشل لا لے کر آئے تھے، جیسے صدر ایوب مارشل لا لے کر آئے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ نیشنل اسمبلی جو ہے نا، اس میں تقریباً 336 ممبران ہوتے ہیں، اس میں 272 الیکٹڈ ہوتے ہیں، اور 60 اس میں ریزرو سیٹ ہے فار وومن اور 10 ریزرو فار مینورٹیز۔ اس کی مدت 5 سال کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں ایک جو ہیڈ ہوتا ہے اس کا اسپیکر، اور دوسرا ڈپٹی اسپیکر کہلاتا ہے۔ سینٹ میں 100 ممبران ہوتے ہیں اور یہ 6 سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں۔ اس کا ہیڈ جو چیئرمین ہوتا ہے اور اس کے بعد ڈپٹی چیئرمین ہوتا ہے۔
اس میں ہر صوبے سے تقریباً 23 سیٹیں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں. ایگزیکٹو پوسٹ ہوتی ہے جیسے بیوروکریسی سمجھ لیں، سی ای او ہے، آڈٹ آفیسر ہے، اے سی ہے، ڈی سی ہے، کمشنر ہے، گورنر ہے، وزیر اعظم ہے. یہ سارے ایگزیکٹو پوسٹ ہوتی ہے. آ، یہ وہ ہوتے ہیں جو عام طور پہ سی ایس ایس پی سی ایس کر کے جو ملازمت کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہوتے سیکٹری بھی اس کے اندر شامل ہے. کوہ سفید ایک لفظ استعمال ہوا ہے، یہ دریائے کابل کے جنوب میں، پیر پنجل اور لداخ بھی یہیں پہ ہیں. وزیرستان ہلز ہیں جیسے درہ ٹوچی، گومل یہاں پہ ہیں، یہ دریائے کرم کے جنوب میں ہے. ناردرن ماؤنٹینز، اس سے پاکستان کی شمالی سرحد پوری سیکیور ہے. یہاں گلیشیئرز ہیں جیسے مری، ایوبیا، نسیا گلی، کاغان، سکردو، سوات، کالام، نیلا منزا، یہ سب اس کے ہیں. کراکرم رینج، اس میں جیسے کشمیر، گلگت اور چین تک K2 بھی اسی میں ہے، اور جس کی بلندی تقریباً 8611 میٹر ہے. شاہر ریشم بھی یہاں پہ ہے. اچھا، ریڈ کلف نے جو ناانصافیاں کی تھی جب پاکستان بنا تھا، تو وہ کچھ ایسے علاقے تھے جو مسلمان جن پہ اکثریت میں تھے، لیکن انہوں نے ہندوؤں کو انڈیا کے حوالے کر دیے. مثال کے پہ چٹا گانگ کی پہاڑیاں تھی، گورداسپور کا علاقہ تھا، بٹالہ، جنالہ، زیرہ، فیروز پور، پٹھان کوٹ، نوکادر، جلندر، یہ بلکہ لاہور کے بھی تقریباً 80% اثاثوں پر ہندو سکھوں نے قبضہ کر لیا تھا. یہ سارے اس سے بہت بے ایمانی یعنی کی گئی تھی، مسلمانوں کا حق مارا گیا تھا پورا کا پورا. کوشش یہ کی گئی تھی کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. ایڈوکیٹ جنرل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ سرکاری وکیل کو کہتے ہیں. اٹارنی جنرل، یہ بھی سرکاری وکیل سمجھ لیں، بڑا ہوتا ہے، ملک کے کیس لڑتا ہے. فرسٹ لیگل آفیسر اس کو کہتے ہیں. سولیسیٹر جنرل، یہ سیکنڈ لا آفیسر ہوتا ہے، یہ اٹارنی جنرل کا اسسٹنٹ ہوتا ہے. پبلک پروسیکیوٹر، یہ حکومت کی طرف سے جو وکیل ہوگا وہ پبلک پروسیکیوٹر ہوگا. ڈیفنس لائر جو ملزم کی طرف سے ہوتا ہے. ہندو کش ماؤنٹینز، یہ شمال مغرب کے پہاڑ ہیں، اس کی جیسے ترچ میر ہے، بلندی یہیں پہ اسی میں ہے، کوئی 7690 میٹر کی ہائٹ ہے. سالٹ رینج، یہ دریا جہلم اور سندھ کے درمیان جو 7 مرتبہ پوٹوہار ہے. نمک اور کوئلے جپسم کے ذخیرے بھی یہاں پہ سالٹ رینج میں. کرتھار ماؤنٹین، یہ ذرا کم بلند ہے، بنجر پہاڑ ہے. یہ پاکستان، افغانستان اور تاجکستان تک یہ پہاڑ سارے پھیلے ہوئے. جو حکومت کرنے کے فارمز ہوتی ہیں اس میں کچھ چیزیں بتاتے ہیں، جیسے سوشلزم ہے. سوشلزم چین میں ہے، جیسے اس میں ہوتا ہے کہ جتنی محنت اتنا معاوضہ، یعنی اس میں آمدنی کی تقسیم تقریباً برابر ہوتی ہے، امیر غریب کا فرق اس میں کم ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی جائیداد ہے تو حکومت جائیداد آپ کی پوری لے کے آپ کو 50% آپ کو واپس کرے گی، باقی 50% عوام میں تقسیم کر دے گی. اس میں تمام محکمے حکومت کے پاس ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹ حکومت کے پاس ہے، وغیرہ وغیرہ. مذہبی آزادی اس میں ہوتی ہے. ورکرز فیکٹری چلاتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، کیونکہ منافع پھر اسی میں انہی میں بانٹا جاتا ہے. کمیونزم، یہ روس میں ہے. اس میں انسان کی صلاحیت و ضرورت کے مطابق معاوضہ دیا جاتا ہے. ہر محکمے میں سلیکٹڈ لوگ، میرٹ بیسڈ بھرتی ہوتی ہے. یہ تمام پروڈکشن اور کنسٹرکشن کے محکمے حکومت کے پاس ہوتے ہیں. حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو روٹی کپڑا مکان دے. بچوں کے اسکول کالج کے اخراجات حکومت کے ذمہ. حکومت کی مرضی کے بغیر آپ کوئی فرم فیکٹری نہیں بنا سکتے، نہ سیل کر سکتے ہیں. فیکٹری کا پروفٹ بھی ملازمین میں تقسیم کیا جاتا ہے. فاشزم، یہ جرمنی کے ہٹلر اور اٹلی کے میسولینی نے اسے فروغ دیا تھا. یہ طاقت کی حکومت ہوتی ہے. مذہب اور سیاست اس میں علیحدہ رکھی جاتی ہے، یہ اکٹھا نہیں ملایا جاتا. اس میں کہا جاتا ہے کہ ریاست سے کوئی چیز بالاتر نہیں ہے. لوگوں کو کنٹرول کرنے کی طاقت استعمال کی جاتی ہے. تمام اساس حکومت کے پاس ہوتے ہیں، کسی خاص گروپ کی اس میں سپیریٹی ہوتی ہے. اظہار رائے کی آزادی نہیں ہوتی. میڈیا حکومت کے کنٹرول میں ہوتا ہے. فیصلے کے اختیار ایک کے پاس، اس لیے اکثر فیصلے غلط ہوتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں فیصلے جلدی ہو جاتے ہیں. آمریت، ٹھیک ہے. آمریت میں وراثت میں حکومت چلتی ہے، جیسے بادشاہ پھر اس کا بیٹا بادشاہ پھر اس کا بیٹا بادشاہ بنتا ہے. اس میں پارلیمنٹ ہوتی ہے، اس میں ووٹنگ نہیں ہوتی، کوئی قانون نہیں، بس بادشاہ کا حکم ہی قانون ہوتا ہے. اور یعنی یوں سمجھے کہ قانون پاور ایک کے پاس ہوتی ہے. آمریت میں ریاست کے پاس ایک عامر فیصلہ کرتا ہے، اور جبکہ فاشزم ایک پوری رولنگ گروپ جو فیصلہ کرتا ہے. اس میں سیاسی آزادی نہیں ہوتی، جرائم اس پہ کنٹرول میں رہتے ہیں. پھر ہے صدارتی نظام، یہ جس میں ملکی، اس میں صدر منتخب کیا جاتا ہے. ڈائریکٹ جیسے امریکہ میں ہے، تو ملکی وسائل اس میں عوام کے پاس ہوتے ہیں. اسلحہ بھی پرائیویٹ کمپنیاں ایون بناتی ہیں اور حکومت کو فروخت کرتی ہیں. عوام کو جائیداد بنانے اور بیچنے کی اجازت ہوتی ہے. امیر غریب کا فرق میں بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایک مارکیٹ میں مقابلہ بہت سخت ہے، جس سے اشیاء پہ قیمتیں کنٹرول رہتی ہیں. تو اسے عام طور پہ اس طریقے سے ہر صدر کو ہٹایا نہیں جا سکتا، اس میں پھر ریفرینڈم کرایا جاتا ہے. پھر ہے جمہوریت جو پاکستان میں ہے. اس میں پاور الیکٹڈ لوگوں کے پاس ہوتی ہے، اکثریت کی حکومت ہوتی ہے.
18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग वोट दे सकते हैं, जिसका शनाख्ती कार्ड बना हो। इसमें आज़ादी मुकम्मल होती है, सियासी आज़ादी है, मुआशी आज़ादी है, मज़हबी आज़ादी है, सकाफ़ती आज़ादी है, रसूमात में आज़ादी है। इसमें बस ये थोड़ा-सा ख़्याल रखना पड़ता है कि इसमें कंप्रोमाइज़, कोऑपरेशन और टॉलरेंस होता है। और कानून कैसे बनता है? कानून बनने का तरीका ये होता है कि कोई भी जो रेज़ोल्यूशन है वो पहले कौमी असम्बली में पेश की जाती है, उस पर बहस होती है। अगर उसको अक्सरियत से उसको अप्रूव कर दे, तो सेनेट के पास भेजा जाता है। सेनेट में उस पर दोबारा बहस होती है, अगर सेनेट भी उसको अप्रूव कर दे तो सदर के पास चला जाता है। सदर जब उस पे साइन कर देता है तो वो कानून बन जाता है, वो कानून अदालतों में भेज दिया जाता है, इससे कानून बनता है। और लास्ट पॉइंट इस आज के लेक्चर का, गवर्नर राज। गवर्नर राज ये होता है कि अगर गवर्नर ये सदर को लिखे कि आईने पाकिस्तान के तहत ये उनका जो सूबा है वो नहीं चल रहा, तो 2 माह के लिए सदर को इख्तियार है कि उसमें गवर्नर की एडवाइस पर जो गवर्नर राज लगा देता है, और 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 2 माह की एक्सटेंशन सदर के इख्तियार में है, 2 माह मज़ीद एक्सटेंशन उसको दे सकता है। और अगर उसके बाद 4 माह हो गए, 2 माह वो, 2 माह ये, और अगर मज़ीद भी इसको चाहिए और 2 माह, तो फिर अदालत इसमें फैसला दे सकती है, लेकिन 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। 6 माह से के बाद हर सूरत में उस पे इलेक्शन कराया जाता है। तो ये गवर्नर राज कहलाता है। उम्मीद है आपको मेरा ये सारा लेक्चर, क्योंकि मैंने सब बेसिक चीज़ें सारी क्लियर करने की कोशिश की है, आपको अच्छा लगा होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।